मामू के पास लेके जाएं। ये अपने काम से जा रहे थे तो सवेरे 6 बजे निकले घर से, तो वहाँ जब ये हुआ एनकाउंटर हुआ तो उसको बाहर गाड़ी से उतारा और उसके बाद उसको फायर किया। गाड़ी से उसको किसने उतारा? गाड़ी से उस पुलिस सीआरपी नहीं उतारा होगा और किसने होगा। मामू के पास लेके जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सर, आपने वीडियो देखी, एक नन्हा बच्चा, उसके सामने उसके नाना को कत्ल कर दिया गया और वो रो रहा है और बार बार कह रहा है कि मुझे मत मारें। क्या कहेंगे ये सब देख के? असल में ये तस्वीर देख के मुझे वो तस्वीर याद आई जो बहरा रूम के साहिलों पे एक शाम के पनाहगीर कह लें, महाजर कह लें, वहाँ से निकले हुए लोगों को जब वहाँ खाना जंगी शुरू करा दी थी साम्राज्य ने, इस्तेमारियों ने, वो पड़ी हुई थी और लोग अपनी पनाह की तलाश में दरिया को कश्तियों में पार करके जाते थे और डूब जाते थे और एक हंगामा हो जाता था। इस तस्वीर को देख के पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका जो था वो तड़प उठा था और रिजल्ट ये निकला कि फिर उन्हें सोचना पड़ा कि ये लोग जो बाहर से आते हैं, ये इमिग्रेंट्स जिनको वो कहते थे, ये पनाहगीर जिनको वो कहते थे, इनको अगर हम समुंदर में डुबोते हैं तो इंसानियत के साथ कितना जुल्म करते हैं। ये तस्वीर देखें, कश्मीर में तो इतने जुल्म हो रहे हैं और वहाँ के हुर्रियत पसंद और मुजाहिदीन कैसे लड़ रहे हैं, ये एक पूरी कहानी है। और उसकी किस्सा जो है, अभी जब हमारे सईद अली गिलानी ने मुस्ताफ़ी हुए हैं तो उन्होंने एक जो खत जारी किया है, कापी मेरे पास है, उसमें कुछ इशारे भी हैं कि हमारे ही लोग जो हैं किस तरह चलते हैं। यही वजह कि नौजवान नस्ल जो खड़ी हो गई है। अब किसी इंडियन ने ये बड़ा अच्छा तबसरा किया कि ये बच्चा है, ये जो अपने नाना की लाश पे बैठा हुआ है, जो कहता है मुझे ना मारें, और जो इस तरह उदास और इस सूरत हाल में वहाँ खड़ा है और जिसका बाप बता रहा है कि इसके साथ क्या हुआ, वो जब जवान होगा, बड़ा होगा तो क्या बनेगा? बुरहान वानी नहीं बनेगा? नहीं, एक वो और पैदा कर मैं रहे नहीं हैं, कहता मतलब क्या बने, उसके जहन पे क्या गुजर रही होगी इस वक्त, ये आप कोई अंदाजा लगा सकते हैं? कश्मीर में हजारों लाखों लोगों पर दिन रात इसी तरह के अजाब जो है ना वो गुजर रहे हैं। वहां के रहने वाले जो है ना वो अंदाजा कर सकते हैं कि उन पर क्या मुसीबत आन पड़ी है और किस तरह वो उस वक्त गुजारे हैं और जिंदगियां अपनी जो है बसर कर रहे हैं। आज़ादी की जंग लड़ने वाले बुरहान वानी के बाद तो खास तौर पर वहाँ एक ऐसा नक्शा पैदा हो गया है जो बहुत ही खतरनाक है। पाकिस्तान कह तो रहा है जी हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम यूएनओ में जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तानी को दिलों से पूछें तो वो कहते हैं कि जो हमें करना चाहिए था वो हम नहीं कर पा रहे। इक़दामात नहीं है। वो ये नहीं कहते कि ये हुकूमत की कमजोरी है, वो ये भी नहीं कहते कि हमारी पॉलिसियों की कमजोरी है, वो ये कहते हैं कि गालबन हम शायद एक मजबूरी का सा एहसास होता है कि हम क्या करें, कैसे करें, क्यों करें और करें तो क्या करें। हमने लड़ाई लड़के देख लिया है, हमने पता नहीं कौन कौन से हथकंडे इस्तेमाल किए। लोग अब पूछते हैं कि कश्मीर में अगर कुछ आज़ादी उन लोगों की हमें कुछ मदद करनी है तो कैसे करना है, उसका क्या तरीका होना चाहिए, कैसे उन लोगों को हम जो है इस रास्ते पर उनकी मदद कर सकते हैं जिस तरह वो गुजरे हुए हैं। आज एक के बाद एक शहीद होता है तो वो एक तरह का कई गाजी पैदा कर जाता है जो उसके बाद खड़े होकर इनका मुकाबला करते हैं। इंडिया को इसके सिवा कुछ सूझता नहीं है कि वो सारे इल्जाम जो हम पे आयद करते हैं और कह दे कि पाकिस्तान ने ये किया। अब वो कहता है जी टेररिस्टों ने हमला किया था और क्रॉस फायरिंग में ये मारा गया। अरे वो उसका बाप कहता है कि जी तो दूध लेने या क्या लेने निकला था घर से और इन्होंने मार दिया। और ये जो सूरत हाल है यकीनी तौर पर ये आलमी ज़मीर के पर एक बोझ है। फलस्तीन का मसला भी इस वक्त खड़ा हुआ है, वहां भी वो जो वेस्ट बैंक है, जो फलस्तीन है, उस पर कब्जा करना चाहते हैं। यानी वो कहते हैं सिर्फ गजा की पट्टी को आप समझें कि ये जो है फलस्तीन है, बाकी सारा आप कब्जा कर लेते हैं। वो भी सूरत हाल पैदा हुई है। अमेरिका पर ट्रंप बैठा हुआ है। ऐसी सूरत में लगता है कि शायद हक की आवाज उठाना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन बहरहाल इसको अब देखना भी पड़ेगा और करना जी। भी पड़ेगा। सर, आप क्या समझते हैं कि भारतीय जुल्म और जबरी तसल्लुत के खिलाफ जो हमारी हिकमत अमली है उसमें क्या तब्दीली आनी चाहिए, क्या लायहा अमल होना चाहिए जो कि नतीजा खेज हो? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। एक तो हमारे सफारत खानों के लिए सवाल है, एक तो हमारी खारजा पॉलिसी के लिए सवाल है, एक हमारी मुसल्लह अफवाज के लिए है। यानी कि लोग वो कहते हैं कि जब वो आंख खोलते हैं तो उसे सोचते हैं कि हमारी निजात के लिए पाकिस्तान की फौज बाहर खड़ी होगी। ऐसा मुमकिन नहीं है।
یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ ہم وہاں کیوں نہیں جاتے، ہم وہاں کیوں نہیں لڑتے، لیکن یہ ہے کہ جب تک اب آزاد کشمیر پر بھی ان کی بمباری ہوتی ہے جس پہ ہمارے شہری مارے جاتے ہیں، ہم ادھر بمباری اس لیے نہیں کر سکتے کہ ادھر بھی مسلمان ہیں، وہ جو کشمیری ہیں وہ ہم ہی میں سے ہیں، ہم انہیں کیسے تنگ کریں، ہم کیسے انہیں مشکل میں ڈالیں؟ تو ایسی صورت میں ہم مدد تو یہی کر سکتے ہیں کہ اخلاقی مدد کو ہم پوری دنیا میں تیز کریں۔ ابھی OIC کے اجلاس میں ہم نے اسی کمیٹی جو تھی اس نے اجلاس کیا اور بات کی ہے، سیکورٹی کونسل میں اس کا تذکرہ ہوا، سیکورٹی کونسل کے پاس ضابطہ میٹنگ نہیں ہوئی کبھی یہاں ان دنوں میں، لیکن سیکورٹی کونسل کے جو ذیلی ادارے ہیں یا جو دوسرے سوچنے سمجھنے والے گروپ ہوتے ہیں اس میں اس پر ڈسکشن ہوئی ہے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں بڑی بات ہے۔ میرے خیال میں عالمی ضمیر کو اب اس بارے میں سوچنا پڑے گا اور کچھ کرنا پڑے گا۔ سر اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں سینئر صحافی مرتضیٰ شبلی نے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا۔ مرتضیٰ شبلی صاحب صرف سینئر صحافی نہیں کشمیر کے بلکہ بہت دانشور بھی ہیں، میں لکھتے بھی ہیں ہمارے اخبارات میں اور عالمی اداروں کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے، اور میں ذات طور پر بھی انہیں چونکہ جانتا ہوں اس لیے ان سے بات کر رہی۔ سینئر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں امیر صاحب؟ ٹھیک ہے جی، یہ ابھی تصویر بھی ہم نے دکھائی ہے اور صورتحال ہی بتائی ہے، آپ کیا کہیں گے کشمیر کی صورتحال پہ؟ آپ تو آنکھوں دیکھا حال جانتے ہیں سارا کچھ۔ یہ سب بہت افسوسناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ کشمیر تو پچھلے 70 سال سے ایک ہیومن ٹریجڈی تھی، لیکن کرائسس میں تھی، لیکن اب تو یہ کرائسس کا مجموعہ بن گیا، اب یہ کرائسس ہو گیا rather than a crisis۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں پچھلے 1-2 مہینوں میں کافی زیادہ لوگ وہاں پہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس کے بعد 1.5 ہفتہ یا 2 ہفتہ پہلے ایک واقعہ ہوا کہ کراس فائرنگ کے ایک واقعے میں ایک 9 سالہ لڑکا مارا جا رہا ہے بج بہارا میں۔ CRP اور جنگجو ملیٹنٹس کے درمیان ایک لڑائی میں ہوا اور لوگ بلیو نہیں کیا کیونکہ وہ گاڑی میں تھا بچہ۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرے جہاں پہ میں رہتا ہوں کشمیر میں اس سے لیس دین 1 کلومیٹر یہ واقعہ ہوا، کہاں پہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اور آج جو سوپور میں واقعہ ہوا بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور جو ابھی تک آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے فیملی کا، وہ یہی کہتے ہیں کہ ملیٹنٹس نے CRPF پر، سینٹرل ریزرو پولیس فورس جو ایک پیراملٹری فورس ہے، حملہ کیا۔ اس کے جواب میں انہوں نے ایک شخص کو گاڑی سے اتار کے مار دیا، قتل کر دیا، اور پھر اس کے چھوٹا جو اس کا بیٹے کا بیٹا تھا اس کے ساتھ تصویریں بنائی اور PR کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ بڑی بیک فائر ہو گیا۔ بیک فائر یہ اس لیے ہوا کہ آئی وٹنس، حالانکہ پولیس تو کہتی ہے کہ اسے وہ کراس فائرنگ میں مارا گیا، لیکن جہاں تک میری اطلاعات کا تعلق ہے، جہاں تک میری اطلاعات ہیں، گاڑی پہ کوئی خروچ نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، تو بندے کو اتار کے سڑک پہ مارا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے، اور پھر اس کو انڈین سیکیورٹی فورسز نے ایک PR سٹنٹ کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی کہ وہ انہوں نے بچے کو بچایا، جیسے پورے بھارتی میڈیا میں شام سے پروپیگنڈا چل رہا ہے، لیکن یہ بری طرح بیک فائر ہوا ہے۔ اب اس میں بنیادی یہ بات ہے کہ اسٹیٹ کس حد تک جا رہی ہے کہ براؤنی پوائنٹس استعمال کرنے کے لیے، بچوں کو استعمال کرنے کے لیے۔ اس کا ایک اور شرمناک پہلو یہ ہے کہ جو تصویریں آئی ہیں اس میں بچے کو دکھایا جاتا ہے، اور کئی آبزرورز نے لکھا ہے کہ اصل میں بچے کو ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کیا گیا۔ تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گریوٹی کہاں تک پہنچ گئی، اور یہ واللہ میں صبح سے بے انتہا ڈسٹرب ہو گیا ہوں اس کی وجہ سے کہ اب تو صرف لاشیں ہی نہیں گراتے، اب تو چھوٹے بچوں کے سامنے بے دردی سے لوگوں کو قتل کر کے پھر انہی کو وکٹمز بنا کے اپنے آپ کو ہیروز کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے پروپیگنڈا ویلیو کے لیے۔ بالکل درست کہا آپ نے، یعنی سچی بات تو یہ ہے کہ الفاظ نہیں ہے جو اس کو بیان کر سکے۔ میں نے ابھی کہا تھا کہ وہ اس بچے کی تصویر جو بحیرہ روم کے ساحلوں پہ پناہ کی تلاش میں جان سے گزر گیا تھا اور جس نے عالمی ضمیر کو جگایا، مجھے وہ یاد آ گئی۔ جی آئلان کردی جس کا نام تھا۔ اللہ بہت شکریہ آپ کا شبلی صاحب، آپ نے مصروفیت کے باوجود ہمیں اس سے آگاہ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ سری نگر میں رہتے ہیں جی، وہاں کے حالات کو جانتے ہیں، اندر سے معلوم ہے، عالمی اداروں میں کام کیا، کوئی ان پڑھ آدمی نہیں ہے، اور نہ کوئی اس طرح کے ہیں کہ اس نے تلوار اٹھائی ہو اور اٹھا کے وہ گویا لڑائی لڑی ہو۔
ایک پڑھے لکھے دانشور قسم کے آدمی ہے جو اپنے انداز میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن وہ زندگیاں وہاں گزارنا مشکل ہو گئی ہیں. تو یہ سر جس بچے کے سامنے یہ تمام واقعہ پیش آیا بڑا اس کی ہوگا تو شخصیت پہ کیا اثر پڑے گا نفسیاتی طور بھارت پہ؟ میں کسی نے پوچھا ہے نا یہی بات کہ یہ بچہ جب جوان ہوگا تو یہ کیا اس کے ذہن پہ کیا اثرات ہوں گے اور یہ کیا محسوس کرے گا؟ کیا یہ آپ کا ایک لائل شہری بنے گا یا کس طرف اٹھے گا؟ میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. یہی کافی ہے اس کی تصویر، اور تصویر جو ہے وہ بتاتی ہے کہ کیا ظلم وہاں ہو رہا ہے. سر عالمی اداروں کی خاموشی سے بھارت کو شے مل رہی ہے؟ خاموشی نہیں، بس دنیا میں جس کا لاٹھی اس کی بھینس والی صورتحال ہے اور اسی پر اثر ہوتا ہے اس کا سارا. جی سر اگلی سٹوری پہ بات کر لیتے ہیں. آج بلاول ہاؤس لاہور میں پریس کانفرنس کی ہے. بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم پر کافی تنقید کی ہے. انہوں نے جو مین پوائنٹ جو اٹھایا انہوں نے کہا ہے کہ وہ آصف زرداری کو قتل کرنا چاہتے ہیں. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ نہیں، کچھ اور باتیں بھی شاید انہوں نے کہی جی ہے، کافی اور بھی جی ہیں. لیکن ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انہوں نے نہ عورتوں کو چھوڑتے ہیں نہ بزرگوں کو چھوڑتے ہیں. بزرگوں سے اس کی مراد آصف زرداری ہے اور عورتوں سے ان کی مراد جو ہے وہ اپنی پھوپھی فریال تاجپور ہے. جی یہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ ان کو بار بار بلا رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ پریشرائز کر رہے ہیں ہر اس شخص کو جو اپوزیشن میں ہے. آپ ڈرے ہوئے ہیں کیا؟ ایک طرف سے کہتے ہیں -1 نہیں ہونے دیں گے، دوسرا -1 سے خوف کھا کے آپ ساری وہ طریقے اختیار کرنا چاہتے ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے درپیش ہیں. تو میرے خیال میں بلاول بھٹو کی یہ اعلان اور کچھ اور اعلان جو کہ ہمارے دوسرے لیڈروں نے کیے ہیں وہ اگر ملا کے دیکھے جائیں تو صاف لگتا ہے کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. اور اس سے دکھائی دیتا ہے کہ حکومت بھی سراسیمی کی حالت میں ہے اور اپوزیشن بھی جو ہے وہ تلی ہوئی ہے کچھ کرنے کے لیے. بلاول نے اس سے پہلے کہا تھا کہ یہ شہباز شریف ذرا صحت یاب ہو جائے تو وہ اس کے بعد کوشش کریں گے، یعنی کہ اس بات کی کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے، چاہے وہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے آج کل جس سوشل ڈسٹینسنگ کے تحت ہوتی ہے ویسے کی جائے اور جس کے نتیجے کے طور پر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. سر انہوں نے ایکچوئل میں کیا کہا ہے پہلے سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. کی بات سنیں، ANP کے بات سنیں، مینگل صاحب کی بات سنیں، PTM کے جو نمائندے ہیں ان کے بات سنیں اور پھر ہمارا جواب دیں. لیکن ہمارا بہادر وزیر اعظم نہ ہمیں پارلیمان میں ہمارا سامنے کو تیار ہے. میں نے تو کہا تھا کہ آپ ٹیلی ویژن چینلز پہ پارلیمنٹری پارٹیز کا ہیڈز کا ڈبیٹ کرا دیں. میں تو عمران خان کو ٹی وی پہ بھی ڈبیٹ کرنے کو تیار ہے. خان صاحب کی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ پورا پاکستان کا وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں ہے. وہ خوش ہے اس بات ہے کہ وہ PTI کے ٹرولز کے وزیر اعظم ہے، PTI کا ٹویٹر اور فیس بک کا وزیر اعظم ہے، مگر پورا پاکستان کا ہمیں اس وقت وزیر اعظم کی ضرورت ہے. یہ پیٹرول بم گرائے دیا ہے پورے پاکستان میں، ہر پاکستانی کے جیب پہ ڈاکہ ڈالا ہے. ہم کوئی NRO نہیں چاہتے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کنوکٹ کرو، اگر کیس میں جان ہے کنوکٹ کرو. ہم نے جی سر. ہاں دیکھیں بلاول تو ہمیشہ تیزی بات کرتے ہیں اور سخت بات کرتے ہیں. آج بھی انہوں نے کہی، لیکن آج اس کا بیسک یہ ہے کہ شاید زرداری صاحب کو کل پیش ہونا ہے، بلا رکھا ہے کورٹ میں. ان کی صحت اگرچہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس طرح کہ ٹریول کریں اور یہاں پہنچیں اور پیش ہوں. تنگ کرنے والی باتیں ہیں نا جی، اس پر ان کا احتجاج ہے. اور میرے خیال میں بلاول جو ہے لاہور میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے باقی لوگوں کو موبلائز کر کے ایک اچھی فائٹ دینے کی پوزیشن میں آ جائیں. جی سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو پھر پنجاب کے مشن پر نکل گئے اور اپوزیشن کا کیا مقصد صرف عمران خان کو ہٹانا یا حکومت نہیں گرانا ہے؟ اب عمران کو ہٹانا نہ ہٹانا کوئی بات نہیں رہی. وہ تو عمران تو کہتے ہیں کہ -1 ہو بھی جائے تو اس کے نتیجے کے طور پر ہم جو ہیں وہ میرے لوگ جو ہیں وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے. اب لڑائی یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو ریاست ہے اسے سوچنا ہے کہ اسی انداز میں حکومت چل سکتی ہے کہ نہیں چل سکتی. اس کا جو انداز پیدا ہو گیا ہے، جس طرح چیزوں کو ڈیل کیا ہے، چینی کے مسئلے کو، گندم کے مسئلے کو، کورونا کے مسئلے کو، ٹڈی دل کے مسئلے کو، پائلٹس کے مسئلے کو، جو سارے وہ مسئلے ہیں جن کے بارے میں بہت سی ریزرویشن ہے لوگوں میں اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ باقی رہے، زندہ رہے. اپوزیشن لیڈروں کے کچھ بیانات بھی ہیں جن پہ ہم گفتگو کریں گے لیکن وہ بعد میں کریں گے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلاول کا یہ ساری صورتحال، یہ سارا بیان جو ہے نا میننگ فل ہے. جی سر اس حوالے سے شاہد خاقان عباسی نے بھی کہا ہے کہ حکومت اتحادیوں کا جو ہے وہ اعتماد کھو چکی ہے اور
اس سر بریک کا بھی ٹائم ہوا ہے, مجھے پروڈیوسر بریک کا کہہ رہے ہیں, اس پر بات کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بلاول بھٹو کی جو پریس کانفرنس ہے اس پر بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جو وزیر اعظم ہے وہ فیس بک اور ٹویٹر کے وزیر اعظم ہے اور کورونا انہوں نے زبردستی اس حکومت نے پھیلایا. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کے علاوہ ہمیں کوئی بھی قبول ہے. اس کے علاوہ اپوزیشن کے دیگر اراکین نے کہا کہ اس میں شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ حکومت اتحادیوں کا اعتماد بھی کھو چکی ہے, اور خواجہ آصف کا اس حوالے سے بیان یہ آیا ہے کہ 60 اراکین جو ہیں حکومت نے بڑی مشکل سے پیدا کیا. سر اس تمام چیزوں پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں خواجہ آصف صاحب نے اشارہ تو کیا تھا کہ اسمبلی میں جو 160 ووٹ دیے ہیں بجٹ پر وہ بڑی مشکل سے اکٹھے کیے ہیں انہوں نے جی. اور اس کے بعد دوسری بات انہوں نے شاہد خاقان عباسی نے بھی کہی کہ حکومت اعتماد اپنا کھو چکی. بلاول اس بات پہ اصرار کرتے ہیں کہ کوئی بھی قبول ہے ہمیں سوائے بھٹو کے. ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ اپوزیشن اس وقت ڈٹرمنٹ ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف پیپلز پارٹی ڈٹرمنٹ ہے اور مسلم لیگ خاموش ہے, یہ نہیں کہ مسلم لیگ ڈٹرمنٹ ہے پیپلز پارٹی خاموش ہے. ان کی حکمت عملی کیا ہوگی, کیسی ہوگی, یہ کیا کریں گے, کیوں کریں گے, یہ ایک سوچنے کی بات ہے. اور غالباً صدیق الفاروق صاحب جی انہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا, ہمیں جو ممتاز مسلم لیگی رہنما ہے اور ہمارے بڑے دوست ہیں وہ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, ان کی رائے بھی بڑی گہری ہوتی ہے اور دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم صدیق الفاروق صاحب. جی سجاد صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا ارادے ہیں آپ کے؟ آپ تو کہتے ہیں 160 کرنا بھی جس طرح ہوئے ہم جانتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی قبول ہے سوائے عمران کے, اور شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں اپنے ساتھیوں کا اعتماد کھو چکے ہیں. آپ سب ڈٹے ہوئے ہیں, کیا ارادے کے ہیں آپ کے؟ سجاد میر صاحب, جب حکومت کے بارے میں سوالات اٹھنے شروع ہو جائیں اور اندر واقعی آپ فواد چودھری صاحب کی وی او اے کو انٹرویو اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں جو ہیں سامنے آ رہی ہیں وہ دیکھ لیں تو, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا عمران خان اس ملک کی معیشت کو سدھارنے میں, کرونا تو بعد میں آیا, چلیں فروری تک, کیا اسے سدھارنے میں کامیاب ہوئے؟ تو آپ فارن ایکسچینج دیکھیں, جی ڈی پی دیکھیں, آپ شرح سود دیکھیں, آپ انفلیشن افراط زر جیسے کہتے ہیں وہ دیکھیں, آپ روزگار کی بجائے بے روزگاری دیکھیں, آپ مہنگائی دیکھیں, لوڈ شیڈنگ دیکھیں, دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے, روپے کی قدر آپ دیکھ لیجئے گا. سب حوالوں سے ناکام ترین حکومت اور ناکام ترین, اگر وہ لیڈر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو ناکام ترین لیڈر ثابت ہوئے ہیں. اب آپ نے فرمایا کہ اپوزیشن کی کیا حکمت عملی. اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ ایک تو غیر آئینی کام نہ ہو, دوسرا یہ ہے کہ جو بہت نعرے لگا کہ 100 دنوں میں تبدیلی اور 1 کروڑ روزگار اور 50 لاکھ مکان اور 10 ارب درخت اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کیا تھا, اور 5 سال میں پشاور کی میٹرو نہیں بنا سکے, اور سکینڈل پہ سکینڈل آتے چلے جا رہے ہیں, وہ ذرا مزید بے نقاب ہو جائیں ٹھیک, تاکہ لوگوں کو, جیسے کہتے ہیں نا کہ ووٹ چوکو, بھائی ووٹ اگر کچھ دیا ہے تو وہ بھی دیکھ لیں, اور ووٹ کے علاوہ کچھ لوگوں نے کچھ کیا ہے تو وہ بھی دیکھ لیں, اور غیر آئینی کام بھی نہ ہو. ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ اپنے وزن سے جو ابھی انشاءاللہ گرنے والے ہیں یہ گریں. ایک بات میں آپ سے اجازت لوں گا ضرور, یہ کورونا کے حوالے سے جو بات ہوئی اور آپ نے فرمایا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج یہ بات کی, میں بالکل آن اوتھ حلفاً یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں. میں راولپنڈی میں ہوں, اسلام آباد میں ہوں, آپ یقین کیجیے یہاں آپ کو لاکھوں لوگ کورونا کا شکار مل جائیں گے. لوگ اسپتالوں میں نہیں جا رہے, انہیں اعتماد نہیں ہے. لوگ اسپتالوں میں نہیں جا رہے کہ جی لوگ کسی اور بیماری کا ہو تو اس کو بھی کورونا, اور کو مر جائے تو وہ ڈیڈ باڈی نہیں دیتے, پیسے لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. حکومت پر اعتماد نہیں ہے, لیکن کورونا بہت زیادہ پھیل چکا ہے, اور اس کورونا کو درآمد عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے کیا ہے, اور پھر لاک ڈاؤن مکمل ختم کر کے, لاک ڈاؤن پہ متذبذب رہے, کنفیوز رہے, اور پھر لاک ڈاؤن عید سے پہلے ختم کر کے کورونا کو پھیلا دیا ہے انہوں نے طول و عرض میں پاکستان سے. اور میرے نزدیک 4000 سے کیونکہ زیادہ لوگ اس کے ذریعے شہید ہو چکے ہیں,
تو ہر موت یا ہر شہادت کی ذمہ دار براہ راست عمران خان۔ بہت اچھی بہت درست بات نے کنسائز کہی. تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن اب کوئی تحریک چلانا چاہتی ہے, کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہے. دیکھیں نا, چونکہ اے پی سی ہو جائے گی انشاءاللہ, تو یہ عید بڑی عید, قربانی کی عید ہے, ذرا یہ گزر جائے. میرا ذاتی خیال ہے, میرا انالیسز ہے, آپ دیکھیں, آپ ایسے جو ماشاءاللہ سیزن جرنلسٹ ہیں, پڑھے لکھے دانشور ہیں, تاریخ ان کے سامنے گزری ہے, وہ تبصرے بھی کر رہے ہیں, جانتے ہیں کہ اس حکومت کی بقا جو ہے کیا وہ پاکستان کے لیے مفید ہے, یا کبھی کوئی ابھی ایک ایجنٹ نکال لیا جی, وہ 10-12 سال پہلے کے لوگوں پر الزام لگاتی چلی جا رہی ہے, اور جناب علی جھوٹے کیسز بنتے چلے جا رہے ہیں, لیڈرشپ جو ہے اس کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال کے لیڈرشپ ختم کرتے چلے جا رہے ہیں. تو میں ایک دن اچھے پڑھے لکھے دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا, وہ تبصرہ کر رہے تھے کہ کیا پاکستان سے جو پولیٹیکل نیشنل لیڈرشپ ہے اس کو ختم کر کے ایک مرتبہ پھر ایم کیو ایم کے الطاف حسین جیسے لوگوں کو لا کے, کیا خدا نہ خواستہ کہیں پاکستان کی توڑ پھوڑ کا راستہ تو نہیں ہموار کر رہا, کہیں دشمن کا کام ہم تو نہیں, یا موجودہ حکومت تو نہیں کر رہی. یہ لوگ تبصرے کر رہے ہیں. بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب. دل تو کرتا ہے کہ آپ سے باتیں کرتے رہیں اور آپ بات کو آگے بڑھاتے رہیں. وقت ہمارے پاس محدود ہوتا ہے, لیکن بہت پریسائزلی انہوں نے ایک بات بڑی کلیئرلی کہہ دی ہے کہ لوگ اب سوچتے ہیں کہ اگر یہ حکومت اسی طرح رہی تو بہت سے مسائل پیدا ہوں گے. ٹھیک کہتے ہیں, غلط کہتے ہیں, کچھ نہیں, لیکن ایک پرسیپشن موجود ہے اور اس کا احساس حکمرانوں کو خود ہے. تبھی تو عمران نے کہا کہ -1 کرنا چاہتے ہیں, میں -1 اگر کر بھی دیا تو میرے لوگ ان کو چھوڑیں گے نہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس امکان کو نظر انداز نہیں کر رہے. یہ یقیناً بڑی بات ہے, اور اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جب حکمران خود کہنے لگے -1 کے فارمولے کو, تو وہ پھر ایک صورتحال آخری پہنچ جاتی ہے. ویسے تو ہم نے پازیٹیو بھی ان لوگوں ان کے خیال میں تو انہوں نے پہلے مائنس الطاف حسین کیا, پھر مائنس نواز شریف کیا, پھر مائنس زرداری کیا, اب مائنس عمران بھی کر دیں گے تو رستے کسی اور چیز کے. ہمارا بھٹو زرداری نے بھی اس حوالے سے کہا ہے کہ میرے نانا اور پھر والدہ کو بھی -1 کیا گیا. اچھا خیر, وہ تو ٹھیک بات ہے. وہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ -1 کا شور جاری رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ نہیں, -1 کا شور یا تو -1 ہو جائے گا یا پھر شور وور تو یہ نہیں چلنے والی لمبی دیر تک ہوتا ہے نا. -1 سے مراد ہے کہ پارٹی اپنا قائد نیا چنے. جیسے بلاول نے کہا کہ بٹ عمران. جی 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 سر, اگلی سٹوری پر بات کر لیتے ہیں. سر, چینی خریداری کے معاملے پر حکومت کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں, اور وفاقی حکومت کو شوگر میلز نے سستی چینی خریدنے کی پیشکش کی تھی, اور جو کہ 70 روپے فی کلو کے حساب سے تھی, 60,000 ٹن. انہوں نے کہا تھا کہ 25 جون تک آپ یہ چینی اٹھا لیں, لیکن حکومت کاغذی کارروائی میں پڑی رہی اور انہوں نے یہ نہیں کیا. اب 78.33 روپے میں وہ فی کلو کے حساب سے چینی خرید رہے ہیں. ٹھیک بات ہے آپ کی. یہ سارا نالاکی اور نااہلی کے سوا کچھ نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تو انہوں نے کہا چینی 70 روپے کرو, تو ملوں نے اسی دن خط لکھ دیا حکومت کو کہ 70 روپے کلو کے حساب سے اتنی چینی جو 10 دنوں کی بنتی ہے اور 10 دنوں میں استعمال ہوتی ہے وہ آپ اٹھا لیں. حکومت کو چاہیے تھی کہ اس آفر کا فائدہ اٹھاتے اور وہ چینی اٹھا لیتے. جو ٹریڈ اسٹوروں پر رکھتے ہیں کہاں رکھتے. حکومت نے پچھلی بار 82 روپے کی چینی اٹھائی ہے, اور اٹھانے کے بعد انہوں نے جس طرح بیچی 68 میں, تو 12 روپے سبسڈی جو تھی وہ عوام کو نہیں گئی, وہ مل مالکان کو گئی. اب مل مالکان خود 70 روپے آپ کو آفر کر رہے ہیں, تو آپ لے کے لوگوں کو, آپ اگر 72 بھی دیتے ہو یا 67 بھی دیتے ہو, 68 دیتے ہو, تو 2-3 روپے اگر آپ کو سبسڈی اپنی جیب سے ڈالنی پڑے گی تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ چینی تو آپ سستی لیتے, انہی مالکان سے آپ نے ڈیلے. کیا کوئی مافیا ہے؟ کچھ لوگ ہیں جو شوگر مافیا کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. کوئی ایسے بیوروکریسی کے اندر لوگ ہیں یا حکومت کے اندر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 70 روپے کی چینی نہیں خریدی, اب 78 روپے کی خرید کے خوش ہو رہے ہیں. اور کس خزانے سے وہ خرید رہے ہیں؟ اپنے باپ کی جیب سے خرید رہے ہیں. ان کا اپنا پیسہ تھا, کہاں سے وہ خرید رہے ہیں؟ اب جی وہ ہم نے ٹینڈر لینا ہوتا ہے, وہ بھائی ایک سمپل آفر ہے, آپ اس آفر پر پروسیس تیز کریں اور خصوصی اجازت لیں, کیبنٹ سے لیں, یا جو بھی لینا ہوتی ہے کہ یہ چینی ہم اٹھا رہے ہیں, سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق یہ چینی ہم اٹھا رہے ہیں. آپ چینی اٹھاتے ہیں, اور اگر وہ سستی بیچتے ہیں آپ, تو آپ کا جو 12 روپے اب 8 روپے یا 9 روپے کا جو فرق ہے اس وقت, وہ بھی فرق پڑا نا. 82 روپے جو دیتے رہے ہیں آپ کو یوٹیلیٹی اسٹور کو, وہ اب آپ 78 روپے دے رہے ہیں. 4 روپے کا فرق ڈال دیا انہوں نے. لیکن اگر وہی مزید فرق اگر 8 روپے کا اور پڑ جاتا تو کیا آپ کا جاتا؟ سوائے یہی جاتا کہ مل مالکان کو جو زیادہ فائدہ ہونا تھا وہ فائدہ نہ ہوتا. یہ مل مالکان کے چمچے تو نہیں میں کہوں گا,
ان کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کے اندر جو سارا کام کر رہے ہیں، یا نااہل لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ اس چیز کو ڈیلے کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کے اثر کیا پڑتا ہے۔ پٹرول ہے سستا خریدنا چاہتے ہیں تو آپ خریدنے نہیں دیتے، چینی ہے سستی خریدنا چاہتے ہیں آپ خریدنے نہیں دیتے۔ کرتے کیا؟ گندم آپ نے لے کے رکھی ہوئی ہے، اب باہر سے منگوا رہے ہیں۔ شہر میں 2300 روپے من جو ہے وہ گندم کی قیمت ہو گئی، آٹے کی قیمت ہو گئی، آپ کی 1400 روپے۔ کون سارا سال کیسے آپ لوگوں کو فیڈ کریں گے؟ کیسے لوگوں کو گزارا ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نجی شعبہ اب اس کو کرے، نجی شعبہ تو مہنگے پیسے میں لائے گا۔ آپ نے گندم ان کے مہنگی کر دی، کوئی چیز ہے جو آپ نے اصل ریٹ پہ رہنے دی ہے؟ ہر چیز کی قیمت بڑھائی جا رہے ہیں اور ہر چیز کو مافیا کو فائدہ پہنچائے جا رہے ہیں۔ چینی، تیل، پٹرول، آٹا، ہر چیز۔ اعداد و شمار ہیں، آپ دیکھیں مہنگائی کس حد تک بڑھی ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں، دیکھیے دنیا میں معیشت پر بہت کڑا وقت آیا ہوا ہے۔ عالمی اعداد و شمار کہتے ہیں کہ سن 22 تک معیشت جو ہے، ایشیا کی معیشت جو ہے وہ سکڑے گی، آگے نہیں بڑھے گی یا بہت معمولی طور پر بڑھے گی، اور اس میں سے اگر چین کو نکال دیا جائے جس کے اندر گروتھ ہوگی تو باقی ایشیا کی معیشت کا تو برا حال ہو جائے گا۔ اور اس ایشیا میں سنگاپور بھی ہے، اس میں ہانگ کانگ بھی ہے، اس میں وہ ملک بھی ہے، انڈونیشیا بھی ہے، ایشین ٹائیگرز بھی ہیں، اس میں فلپائن بھی ہے، اس میں ساؤتھ کوریا بھی ہے۔ ان کی معیشت کو اگر ایک طرف کر دیں گے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ عرب ممالک بھی ہیں۔ یہ ساری اگر صورتحال آپ دیکھتے ہیں تو ہم تو بہت مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس میں آپ للے تللے کر رہے ہیں۔ کیا کوئی بیوروکریسی گورنمنٹ کو فیل کرنا چاہتی ہے، ناکام کرنا چاہتی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یا فائدہ بچانا چاہتی ہے کیپٹلسٹ کو، فائدہ پہنچانا چاہتی ہے مافیا کو، فائدہ پہنچانا چاہتی ہے ان لوگوں کو جن کے یہ اعلیٰ کار اور ایجنٹ ہے؟ اس سے زیادہ میں کیا کہوں اس میں؟ جی سر، اگلی سٹوری پہ بات کر لیتے ہیں۔ سر، برطانیہ اور یورپی یونین نے PIA کو 3 جولائی تک آپریشن جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ بھی ایک نالاکی کی انتہا ہے کہ آپ نے جو پائلٹس کا کیس تھا، جعلی پائلٹ ہیں یہ ہے، اگر یہ سارا کچھ آپ کے پاس تھا، کچھ پائلٹ کورٹ میں بھی گئے تھے، انہوں نے اپنے جو جعل سازی کے بارے میں جو ان کو کہا گیا تھا اس سے بھئی بتاؤ تو صحیح جعل سازی ہے کیا، مشکوک کیوں ہے؟ آپ نے انٹرنیشنل کہہ دیا، ویتنام اور اس طرف کی لائن نے آپ کے پائلٹ گراؤنڈ کر دیے، پاکستانی پائلٹ وہاں نوکری کر رہے تھے، گراؤنڈ کر دیے۔ یورپی یونین نے یہ کہا، برطانیہ نے کہا کہ ہم ایسے پائلٹس کو جن کی ڈگریاں جعلی ہیں، جن کے لائسنس اصلی نہیں ہے، ان کو جہاز اڑا کر اپنی سرزمین پہ کیوں لانے دیں؟ انہوں نے روک دیا۔ ان کے روزگار بھی داؤ پر لگے۔ ہاں، داؤ پہ لگے، اور رزلٹ کیا نکلا؟ PIA کے لیے پرابلم۔ ہمارے ہاں وہ فلائٹ جو چل رہی تھی ایمرجنسی میں، ہم لوگوں کو لے جانا چاہ رہے تھے، اس کے لیے 2 دن کی اجازت حکومت پاکستان وزارت خارجہ نے مانگی، یعنی سرکاری سطح پر جا کہا کہ ان بیوقوفوں کو اڑانے دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور عمران خان کہتے ہیں کہ اگر جہاز سازی ان کی سندیں جعلی ہے تو مجھے کہنا، اور بھائی وہ کہتے ہیں PIA والے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے لسٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کچھ مر چکے ہیں، کوئی کہتا ہے جی وہ تو جن پائلٹوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو اب PIA میں ہے ہی نہیں یا کسی اور جگہ بھی نہیں ہے۔ آپ اس بات کو یہ کہتے ہیں کہ ہم سارے پائلٹس کی، سارے سٹاف کی ڈگریاں بھی چیک کر رہے ہیں، ان کے لائسنس بھی چیک کر رہے ہیں، کہیں اس میں تو خرابی نہیں ہے، اور بات کو کر کے آپ جیسے ڈپارٹمنٹل طور پر ایک انکوائری تھی کر کے آپ نے ان کو دباؤ۔ اب اس کا مطلب آپ اونے پانے PIA کو بیچیں گے نا؟ اگر یہ شہرت بن جائے گی تو بیچنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور پھر اونے پانے بیچیں گے آپ، اور کیا کریں گے آپ؟ تو یہ تو ایک نااہلی ہے اور کچھ نہیں ہے یار، نااہلی ہے اور حکمرانوں کی نااہلی ہے، چاہے وزیر کی ہو، چاہے وزیر اعظم کی ہو، چاہے کسی کی ہو، ویژن کی کمزوری ہے۔ کس بات؟ غلام سرور کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا گیا جی، وہ لیکن ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ یہ وزیر اعظم کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے کہ عدالتوں میں لے کر آئے اور ہم فیصلہ کریں اس کا۔ جی صحیح۔ سر، اگلی سٹوری پر بات کر لیتے ہیں کہ کرونا وائرس میں پہلے فیز میں بند ہونے والے جو لاہور کے 61 علاقے تھے وہ اب کھول دیے گئے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، مطلب کہ رزلٹ تو بہتر آئے تھے، ہم خود اس علاقے میں تھے جس میں تھا یہ لاک ڈاؤن تھا، تو وہ اب آج صبح سے کھلا ہے، اور لیکن جس علاقے میں آپ ہو وہاں تو بھی لاک ڈاؤن ہے، بہت سے علاقوں میں بھی لاک ڈاؤن موجود ہے، کچھ علاقوں میں جہاں 2 ہفتے ہو گئے تھے وہاں کھول دیا گیا ہے۔ ابھی دیکھیے سارے رزلٹ یہ اسلام آباد میں جیسے صدیق فاروق کہتے ہیں حالات اچھے نہیں ہیں، دعا کیجئے کہ یہ مہینہ بھی اور اگلا مہینہ بھی ذرا سکون سے گزر جائے تو بہتر صورتحال پیدا ہو۔ جی سر، یہاں پہ مجھے بریک لینی ہے، لیکن بریک سے آنے کے بعد پروگرام میں شامل کریں گے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج پر کراچی میں جو حملہ ہوا تھا اس کی تحقیقات میں اہم انکشافات ہوئے ہیں، سجاد میر صاحب کی اس پر رائے لیں گے، لیکن اس بریک کے بعد۔
स्वागत नाज़रीन। सर, स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में तहकीकाती इदारों ने अहम इंकशाफ किया और उन्होंने कहा है कि इसके ताने बाने जो हैं वो अफगानिस्तान से मिलते हैं। हाँ, ये कहा गया था कि कंधार से इसका जो कौंसल खाना है इंडिया का, वो इसको गाइड कर रहा है। अच्छा, बलूचिस्तान की जितनी सूरत हाल है कि वो अफगानिस्तान से ही गाइड होती है, या ईरान से कुछ लोग जो बैठे होते हैं इंडियंस, वो करते हैं और थ्रू बलूचिस्तान करते हैं। अब पता चला कि कराची में इनका एक आदमी मौजूद था, उस एक आदमी के साथ 2 सहूलतकार थे, जिसे ये कहते हैं कि उन्होंने इनकी गाइड किया, मदद की, और ये लोग हब के रस्ते 3 बंदे जो थे कराची में दाखिल हुए, उन्होंने किया। अब ये भी आ गया कि ये BLA के लोग थे, यानी बलोच लिबरेशन आर्मी। बलूचिस्तान में ये सारी जो इंसर्जेंसी से कह लीजिए या टेररिस्ट मूवमेंट्स हैं, ये सन 70 के बाद शुरू हुई हैं। भुट्टो साहब की हुकूमत थी और नैब की हुकूमत जो थी वो बलूचिस्तान में थी, और बड़े बड़े उससे पहले भी बलूचिस्तान में वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन रिसेंट हिस्ट्री में यही कह सकता है। उस वक्त हुआ ये कि मरी मैंगल और बजिंजो, ये 3 लोगों ने मिलकर हुकूमत बनाई। एक गवर्नर हो गया, एक मरी साहब बड़े बड़े रिजिड आर्मी है, बड़े तशद्दुद पसंद, बड़े हैं। उनको फिर एक मरी कबीले, बुगती कबीले की बड़ी अपनी इंपॉर्टेंस, उनको हमने गिरफ्तार कर लिया, मरी को, और चीफ जस्टिस एक मरी थे, उनके कत्ल पे। अच्छा, उससे पहले हमने इनकी हुकूमत हटा दी। हुकूमत हटाने के बाद इनके अंदर एक रिएक्शन पैदा हुआ, एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि जिसके नतीजे के तौर पर एक तशद्दुद, जो बुगती की औलाद थी और जो मरी की औलाद थी, हर बिहार और ये सारे लोग जो थे, इन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों में जाके तंजीमें बनाई। कोई बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी थी, कोई बलूचिस्तान लेबर फ्रंट था, इस तरह मुख्तलिफ तरह थे। नीचे से मैंगल के भाई नजर मैंगल करते थे, ऊपर से ये करते थे। बुगती मारा गया, मरी ट्राइब और उनका बेटा और ये, इनकी इत्तेहाद हो गया, दोस्ती होगी। जो मरी था वो भी बड़ा एक्टिव हो गया। ये सारी मूवमेंट बलूचिस्तान के अंदर है, अगरचे पॉकेट्स हैं। कोई स्विट्जरलैंड में बैठा कुछ कर रहा है, कोई लंदन में बैठा, कोई इंडिया में चला जाता है। ये सारी मूवमेंट बड़े क्लियरली जो है वहां मौजूद है। वहां हमारी FC की जितनी फोर्स, सारा FC कंट्रोल करती है। बलूचिस्तान में हमारी सिर्फ एक GOC था, मेजर जनरल होता था, जो कंट्रोल करता था। हमारी कोर जो थी कराची की थी, 5 कोर जिसे कहते हैं, वो सारा इलाका सिंध का बलूचिस्तान कवर करती थी। अब सिर्फ बलूचिस्तान में एक अलग कोर है, सिर्फ कोर ही नहीं है बल्कि FC की इतनी नफरी है कि उसको कहा जाता है कि 2 कोर के बराबर है। अच्छा, लेवीज बराए नाम है, वो तो इतने ट्रेंड नहीं है। पुलिस के पास 10% हिस्सा है जिस पर वो कंट्रोल करते हैं। हमने पूरे बलूचिस्तान को मिलिटराइज कर दिया हुआ। वहाँ ये पॉकेट्स हैं जिसमें ये काम करते हैं, उनको यूज किया जाता है। और गुलभूषण को भी हमने बलूचिस्तान में गिरफ्तार किया था। ये पूरा इलाका जो है ये इस जद में आता है कि जहाँ टेररिज्म को, अब वो टेररिस्ट जो है पूरी प्लान के साथ कराची आए, और कराची आने के बाद लकीली ये हुआ कि अब पता चला है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जो था पहले ही पिन पॉइंट कर दिया हुआ था, वो ताक लगा के बैठे हुए थे। और उसके नतीजे के तौर पर जब ये लोग आए तो इन्हें सरप्राइज मिला, यानी इन्हें गोलियों से उसका जवाब मिला। उन्होंने अपना बम फेंका तो उनको भी भून दिया गया। चारों के चारों टेररिस्ट वहां मारे गए, और जो भी इन्होंने करना था वो कर नहीं पाए। ठीक है, जानों की कुर्बानियां दी गई, और उसमें पुलिस वाला एक गया, 3 सिक्योरिटी गार्ड गए, और अब उसको कराची में बहुत पजीराई भी दी जा रही है उनके गांव में, जगह जगह, कि ये अब लोग अपनी जान पे खेल गए हैं, वो हमारे कौमी हीरो के सामने आए। अब ऐसा पहली बार हुआ है कि स्टॉक एक्सचेंज ने पैसे इकट्ठे किए, 3 अरब रुपया इसलिए किए कि जो लोग मुतअस्सर हुए हैं उनको दिए जाएं। 40-40 लाख तो उनको दिए जाएंगे, हुकूमत देगी, इंश्योरेंस के पैसे उनको मिलेंगे। ये एक ऐसी सूरत हाल है जो टेररिस्टों के खिलाफ, जो खास तौर पर बलूचिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, और कराची को कंट्रोल भी बलूचिस्तान से किया जाता है, एक इफेक्टिव सूरत हाल है जो बताती है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जी सर, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कब और कैसे वजूद में आई? मैंने सारी बताती था आपको कि ये 70 के दिनों के बाद ये आर्मी बनी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट बना। ये लेफ्ट की मूवमेंट है। मरी साहब को जब गिरफ्तार किया गया तब ज्यादा हुआ। मरी बुगती ट्रैप, फिर बुगती साहब के मरने के बाद ये सारे टेररिस्ट ग्रुप और एक्टिव हुए। फिर मैंगल की तरफ भी इसका असर पड़ा। ये ट्राइब्स की भी आपस में लड़ाइयाँ जिसमें वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ काम करते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इन लोगों को जो गिनती के होते हैं, जब ये कुछ काम करते हैं तो नतीजे के तौर पर नुकसान बहुत होता है। सर, अगली स्टोरी पे बात कर लेते हैं। सर, मरियम नवाज लंदन जाने के लिए बैकडोर राबते कर रही है। फैसल वावडा ने ये दावा किया है, इस हुकूमती दावे में कितनी सदाकत है? फैसल वावडा एक तो वैसे ही ऐसा कोई नहीं शख्स है जिसकी बात पे एतबार किया जाए, लेकिन एक वजह से एतबार भी करना पड़ता है कि वो अंदर की कहानी जानते हैं। वो करीब हैं हुक्मरानों के, इमरान खान के करीब हैं, और उनको कहानी का पता होता है। और मेरा ख्याल में जब ये बात हो रही है
کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر -1 ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. تو میرے خیال میں اس میں ایک بات شامل تھی کہ اب سے دیکھیے یہ جو مریم نواز ہے یہ آج سے نہیں پہلے دن سے کوشش کر رہی ہے کہ اپنے باپ کے پاس پہنچ جائے اور باپ کے پاس جانا چاہتی ہے، لیکن چونکہ اس کو پولیٹیکل رنگ دیا گیا تو یہ یہیں آرام سے خاموشی سے بیٹھ گئی. اب اگر کوئی کی بات طے ہو گئی ہے، کوئی صورتحال واضح ہو گئی ہے اور اس کو باہر جانے کے لیے کوئی رستہ ہموار ہو رہا ہے، ECL سے نام نکالا جا رہا ہے اور عمران اس پہ اپنی تلخی محسوس کر رہا ہے، تو بیک ڈور سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ان سے کون سا کام ہے جو فرنٹ ڈور سے ہوتا ہے؟ فرنٹ ڈور سے جو ٹیررسٹ آئے تھے ان کو ہم نے بھون دیا، اور اگر یہ بیک ڈور سے ان کی مراد ہے کہ وہ ان کے رابطے کچھ فوج سے یا دوسرے لوگوں سے ہو رہے ہیں، تو یہ بات بتاتی یہ ہے کہ سارے فیصلے جو ہے نا وہ سویلین کو نہیں کرنے ہوتے اور طاقتوں کو بھی کرنے ہوتے ہیں. پاکستان کو بہت نقصان پہنچ چکا ہے اس بدلے اور انتقام کی سیاست نے. اگر باہر جاتی ہے بقول شیخ رشید کے جانے تو، جیسے وہ کہا کرتے تھے، آج کل تو بیچارے بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت دے، زندگی دے، لیکن یہ ہے کہ اس سے شاید ایک تصادم کی ایک جو صورتحال ہے وہ کم ہوگی. جی سر، کلوزنگ ریمارکس دیجیے. کلوزنگ ریمارکس یہی ہے جی کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ بتاتی ہے جی کہ پاکستان میں سب سے زیادہ تو حکومت کے لیے ایک سراسیمگی کی کیفیت ہے، اور سراسیمگی کی کیفیت ہے، اور اس کیفیت میں خاص طور پہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے حکمران ہیں وہی گھبرائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ اپوزیشن بھی بہت ہی شدت کے ساتھ اٹھ گئی ہے اور وہ کچھ کرنا چاہتی ہے، کہنا چاہتی ہے، بات کو آگے لے جانا چاہتی ہے. یہ ایک آنے والے دنوں میں ایک تصادم کی صورتحال ہے، لیکن اللہ کرے ہم اس وبا سے، اس بیماری سے ہماری جان چھوٹ جائے اور ہم آگے جا سکیں، آگے بڑھ سکیں، اور خاصی مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہیں. جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. کل پھر حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.